We are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, to show forth the praises of God, who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Yes, we are chosen generation. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं फ़रस बेस्टिन आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की भी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और इन वीडियोस को शेयर करते हैं। इन वर्ड आप इस कलाम को, खुदा के कलाम को प्यार करते हैं और अपने कंट्रीब्यूशन उसमें देते हैं। जब आप कलाम को फैलाते हैं तो खुदा के हुक्म का, खुदा यसू के हुक्म का प्रचार करते हैं। मैं अपने नए व्यूअर्स को भी वेलकम करती हूँ और उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे बर्डन शेयर करने जा रहे हैं। आज मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो कि मैं चाहती हूँ कि हमारे चर्चेस को, हमारे बड़ों को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि और बहुत से मसीही कर भी रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई कर नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाइल्यूटेड क्रिश्चियनिटी पर, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो चर्च के लिए हैं, अपने मसीह बहन भाइयों के लिए हैं, खुदा यसू के बदन के लिए है, क्योंकि हमने एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करना है, तैयार करना है मसीह यसू की आमद के लिए। सो डाइल्यूटेड क्रिश्चियन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो कौन से क्रिश्चियन हैं या कौन सी क्रिश्चियनिटी है जो कि आज डाइल्यूटेड हो चुकी है। डाइल्यूशन के वर्ड से आप सब वाकिफ़ हैं कि ये होता क्या है। प्योरिफिकेशन कायम नहीं रहती उसमें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब जानते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए भी मैं छोटा सा ये आपको एक बताऊंगी कि जैसे आप ये देखें कि प्लेन ग्लास ऑफ वाटर है, बिल्कुल प्योर, इसमें कोई कलर कुछ नहीं मिला हुआ। लेकिन अगर मैं इसमें हल्का सा, ये देखें, मैंने ये मिक्स कर दिया, इसमें कलर डाल दिया, तो ये आप देखेंगे कि अब इसे आप प्योर वाटर नहीं कह सकते। अब ये पानी दावा नहीं कर सकता कि ये प्योर पानी है और ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो अगर हमारा ईमान या हमारी क्रिश्चियनिटी या हमारा लिविंग स्टाइल खुदावंद यसू के मुताबिक नहीं है, बल्कि डाइल्यूटेड है या आप कह लें पोल्यूटेड है, तो वो कलाम के मुताबिक नहीं है। और हमें बरगज़ीदा होने के लिए, बरगज़ीदों की जमायत में शामिल होने के लिए ख़ुद को वक्त के साथ प्योरीफाई करना है। क्योंकि अपने कलाम में भी बारहा देखा होगा कि बनी इसराइल जो है वो जब भी खुदा ने उन्हें लॉस दिए, खुदा ने उन्हें नबियों के ज़रिए तंबीह करता आया, लेकिन फिर भी वो गैर कौमों से वक्त के साथ करते हुए बार बार डाइल्यूटेड हो जाते थे। वो उन चीज़ों को मर्ज कर लेते थे अपने अंदर और वो पता ही नहीं चलता किस तरीके से मर्ज होता है। और ये शैतान हमेशा इस हरबे को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। अब आप सवाल करेंगे कि फ़रा आप कौन सी डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे मिलावट की बात कर रहे हैं जो कि आज क्रिश्चियनिटी में शामिल हो रही है। बहुत सारा कुछ है। अगर मैं उन टॉपिक्स पे बात करूं तो मेरा ख़्याल है वक्त हमारे लिए कम होगा, लेकिन मैंने उनमें से चंद जो पॉइंट्स हैं उनको लिया है और मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स और ईमेल के थ्रू और कॉल्स के थ्रू मुझे मज़ीद ऐसे पॉइंट्स बताना जिन पे हम बात कर सकते हैं, जिन पे हम सीख सकते हैं, जिस पे मैं सीख सकती हूँ, आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम सब ने ग्रो करना है। हमने सांस के आखिरी सांस तक हमने मसीह यसू को सीखना है, उसके कलाम से सीखना है। सो आज मेरा जो पहला बात है वो है कि मैंने जो मसीहों में, मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि मसीहों में मैंने बहुत ज़्यादा ये बात सुनी है, बच्चों में, बड़ों में, और मैं चाहूँगी कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे और आपने भी सुना होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जला पाता जा रहा है, और वो है कि खुदा दुनिया में एक ही है। इसमें कोई शक नहीं, इस बात में कोई गलती नहीं कि खुदा एक है, खुदा वाकई ही एक है।
لیکن جو اس میں غلطی آتی ہے، جو اس میں مسکنسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا کا پرچار کرتے ہیں، ان کے راستے اور طریقے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو کہ کلام کے مطابق ایٹ آل نہیں ہے۔ کلام کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن کوئی کسی راستے سے انٹر ہو رہا ہے، کوئی کسی انٹر سے ہو رہا ہے، کوئی خدا کو کسی اور نام سے جانتا ہے، کوئی کسی اور نام سے جانتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نجات جو ہے وہ رام کے تھرو ہوگی یا سو آن، آپ اپنے اپنے پروفٹس کے نام لگا سکتے ہیں۔ کلام ایٹ آل ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر میرے کوئی مسیحی بہن بھائی اس غلطی کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی حقیقت ہے، تو میں آپ سے یہ کلام کے مطابق کہنا چاہتی ہوں کہ کلام ایسا کچھ نہیں کہتا۔ کلام کے مطابق ایک ہی خدا ہے جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، آئی ایم دیٹ آئی ایم۔ یہ وہ سچا خدا ہے، ایک ہی سچا خدا ہے جو کہ جس نے میری اور آپ کی نجات کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دوسرے آپ مذاہب کے خدا سے ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے خدا نے اپنا بیٹا آپ کے لیے بخش دیا ہے؟ وہ آپ کو آنسر کریں گے نو، خدا کا کوئی بیٹا نہیں۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا خدا اور ان کا خدا ڈیفرنٹ ہے۔ پھر جس خدا کو کرسچنز مانتے ہیں، جس خدا کے ہم پرستار ہیں، اس کا بیٹا خدا یسوع ہے۔ اس نے ہمیں مددگار کے طور پہ پاک روح دیا ہے۔ کیا وہ بھی پاک روح کو مانتے ہیں؟ کیا خدا کے بیٹے کو مانتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس بات کا یقین کریں کہ میرا خدا اور ان کا خدا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بیسک بات ہمیں سمجھنے کی اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان میں ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملاوٹ شدہ ایمان، ملاوٹ شدہ کرسچینٹی جو ہے وہ خدا یسوع کو بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت جب خدا یسوع آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم خدا کرتے تھے، خدا یسوع کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا، اور وہ اپنی نظر میں سوچیں گے کہ ہم تو سب ریچولز پورے کرتے تھے، پھر خدا یسوع کیوں کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ وہ کیوں بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرے گا؟ وہ انہی کو الگ کرے گا جو ملاوٹ شدہ مسیحت کے پیروکار ہیں۔ جو ملاوٹ شدہ مسیحت کے پیروکار ہیں وہ مسیح یسوع کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ہمیں اپنے ایمان کو کلام کی روشنی میں پرکھنے کی اور جانچنے کی اور پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم کلام کو خود سے پڑھیں، خود سے اس کلام کی گہرائی میں جائیں۔ سب سے بڑی بات میں مسیحوں کے لیے، چاہے وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورت ہے، آدمی ہے، ان سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی، ہمیشہ اپنے اندر کویسچن رکھیں۔ وائی آئی ایم کرسچن؟ کیوں مسیح یسوع میرے لیے ہوا؟ کیوں یہ میرے ساتھ ہوا؟ آپ جس چیز پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اسے اپنے کیوں کے ساتھ، کلام کے ساتھ پرکھیں، کیونکہ ہم لکیر کے فقیر لوگ نہیں ہیں۔ میں اس لیے مسیحی نہیں ہوں کیونکہ میں مسیحی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ مسیحی ہیں، کیونکہ وہ مجھے چرچ لے کے جاتے تھے تو میں مسیحی ہوں، کیونکہ میں نے تمام دعائیں یاد کر لی ہیں اور مجھے عقیدہ رٹا ہوا ہے، اس لیے میں مسیحی ہوں۔ اس کیوں کا آنسر میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس میں آپ سے پھر دوبارہ یہ بات کروں گی کہ میرا خدا وہ ہے جس کا بیٹا خدا یسوع ہے، جس کے وسیلہ سے آج میں اور آپ خدا باپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا دوسری قومیں، کیا دوسرے مذاہب جو ہیں وہ اپنے خدا کو باپ کہنے کی جرات رکھتے ہیں؟ امپاسبل۔ دنیا میں آج تک نہ کبھی کوئی ایسا میں ریلیجن ورڈ اس لیے نہیں بولنا چاہتی، لیکن کیونکہ لوگ ریلیجن ورڈ کو سمجھتے ہیں، کوئی ایسا ریلیجن نہیں جو کہ اپنے خدا کو باپ کہتا ہے۔ فقط مسیحی جو ہیں وہ اپنے یہوہ کو، خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ میرا خدا کیسے دوسرا خداؤں کے ساتھ ایک ہی ہے؟ ہمیں اس غلطی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور جرات کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسے فیس کرنا ہے۔ میرا خدا جس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بادلوں پر لینے آنے والا ہے،
میرا خدا انٹائرلی ڈفرینٹ سچا اور عظیم خدا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا کانسیپٹ ہے، بہت زیادہ مسیحوں میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے ارد گرد سے بہت زیادہ کلچر سے انفلوئنس لیتے ہیں اور مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں ہمارے اندر مرج ہوتی جاتی ہیں۔ بظاہر وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ جس سے پریشانی ہو، لیکن شیطان وہ قطرہ قطرہ، جیسے میں نے اپنے یہ پانی میں بتایا تھا، اب یہ دیکھیں آپ کو ایسا جتنا پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں کتنا % مکس ہو چکا ہے۔ اس میں ایک ڈراپ ڈالا گیا، ایک ڈراپ سے بھی کم، لیکن اب یہ پیور نہیں ہے۔ لیکن ڈالنے والا کہے گا میں نے تو اتنا نہیں کیا، میں نے تو بہت قطرہ سا ڈالا تھا۔ یہ جو مائنر سا قطرہ ہوتا ہے، مائنر سا قطرہ ہے، یہ آپ کی زندگی کو، آپ کے فیتھ کو، آپ کے خدا اور آپ کے ریلیشن کو افیکٹ کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں، لیکن وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا کانسیپٹ پھر کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ بائبل کے مطابق، کلام کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ کسی انسان کے قدموں تلے جنت نہیں ہے، فردوس نہیں ہے۔ فردوس کا حقدار ہمیں ٹھہرانے والا ہمارا خداوند یسوع ہے۔ یہ ہم ارد گرد سے جب یہ انفلوئنس لیتے ہیں، وہ اس لیے لے لیتے ہیں کیونکہ ہم خود سے فل نہیں ہوتے اور ہمارے میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں ارد گرد سے بھرا جائے۔ جب ایک یہ جیسے یہ گلاس ہے، اس میں بھی سپیس ہے پانی کی اور ڈالا جا سکتا ہے، تو اس میں ارد گرد سے چاہے میں نے انک ڈال دی، چاہے میں کچھ بھی ڈال دوں، ڈلتا جائے گا۔ لیکن اگر یہ گلاس کنارے تک فل ہوگا تو اس میں جو کچھ بھی ڈالا جائے گا وہ اوور فلو ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اگر میں کلام سے پر ہوں گی تو میرے اندر جو کچھ بھی کلچر یا ارد گرد سے ڈالا جائے گا وہ میرے اندر سٹے نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میرے اندر سپیس ہوگی تو میں اسے ریسیو کرتی جاؤں گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ڈائلیوٹڈ ہوتی جا رہی ہوں۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت نہیں ہے۔ جنت کا کانسیپٹ جو ہے، یہ ہمیں بائبل جو بتاتی ہے، وہ ہمارا ایمان اور اعمال جو ہے وہ اس چیز کا تعین کرتے ہیں۔ اور ایمان کس پر؟ خداوند یسوع پر، صرف اور صرف خداوند یسوع پر۔ کیونکہ ایک ماں جو ہے، میں خود بھی ایک ماں ہوں، ایک ماں جو ہے وہ ایک انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ کبھی بھی کسی جنت کا مالک یا اس کے اوپر اوورکم نہیں ہوتا۔ ہر ایماندار اوورکم ہوتا ہے۔ ہر ایماندار جو کہ مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور مسیح یسوع کے صلیبی رستے پر چلتا ہے، اس میں ماں یا باپ، عورت یا آدمی، امیر یا غریب کا تعلق نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یسایہ کی کتاب، اس کا 66 باب اور اس کی ہم 13 آیت سے دیکھتے ہیں۔ 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 66 باب کی 13 آیت میں، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ خدا باپ نے، یہوہ نے کلام میں سمبلائز کیا ہے کہ جس طرح ماں تمہیں پیار کرتی ہے، ماں کے پیار کو نو ڈاؤٹ ہم کسی اور پیار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کلام یہ نہیں کہتا کہ ماں بننے سے، کیونکہ ہم بہت سنتے ہیں کہ جب آپ کنسیو کرتے ہو، آپ مدرہڈ میں جاتے ہو تو آپ ایک ہولینس میں چلے جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہولینس میں ہم صرف اور صرف خداوند یسوع کی حضوری میں، اس کی معموری میں جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی یسایہ کی ہم 49 چیپٹر، میں آپ کے ساتھ کلام کے کچھ ورسز شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہاں جی، 49 اور اس کی 15 ورس۔ 15 ورس میں کہتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ اب یہاں پہ خدا باپ نے ایک الٹیمیٹ محبت کرنے والے رشتے کو چوز کیا کہ ماں ایک شیرخوار بچے کو، جو بہت چھوٹا ہے، اس پہ ڈیپینڈنٹ بیبی ہے، اس کو وہ کبھی نہیں بھولتی، راتیں بھی جاگتی ہے، سب کچھ اس کے لیے کرتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا وہ بھول سکتی ہے؟ پھر لکھا ہے کہ ہاں وہ بھول سکتی ہے، لیکن میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ یعنی کہ سپریم اس پہ کون آیا؟ خدا۔
خدا ہمیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ماں ایک انسان ہے، ایک کمزور انسان ہے، ایک گناہ گار انسان ہے، وہ بھول سکتی ہے، اس کی محبت میں لالچ آ سکتی ہے، خود غرضی آ سکتی ہے، باعث ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں جو ہے وہ ایک کوئی ہولی کریچر بن جاتی ہے، یہ بائبل کے مطابق نہیں۔ رسپیکٹ ماں باپ کی 10 احکام میں آپ دیکھیں تو خدا نے کہا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تو ہی تجھے سرفرازی ملے گی، ماں اور باپ کی، ادروائز خدا صرف ماں لکھتا۔ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے بھی، جہاں پہ خداوند یسوع تعلیم دے رہے تھے اور لوگوں نے، ایک خاتون نے کہا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو پلا، اور جس مطلب اس نے ریئلائز کرایا کہ یور مدر از ویری سپریم، بہت زیادہ بلاسڈ ہے۔ خداوند یسوع نے کہا ہاں ہے، لیکن زیادہ مبارک کون ہے؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ خداوند یسوع نے ہم سب کو ایکول قرار دیا۔ خداوند یسوع نے کہا کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے۔ جو عورت سے پیدا ہوئے وہ ان میں یوحنا جو ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ سب سے بڑا ہے آسمان کی بادشاہی میں، لیکن جو مسیح یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ خداوند یسوع نے بارہا ہمیں مبارک ٹھہرایا ہے، ہمیں سب کو ایکول ٹھہرایا ہے۔ جو پیرامیٹر ہے، جو اس نے کیٹیگری رکھی ہے کہ کس طرح سے ہم بلند ہیں یا کس طرح سے ہم سب ایکول ہیں، اس میں چاہے ہم کوئی پریسٹ ہوں یا نہ ہوں، ہم سب ایک ہیں۔ صرف ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہوں، ڈائلیوشن نہ ہو، پولوشن نہ ہو ہمارے فیتھ میں، اور ہم خداوند یسوع کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہوں، تو اس سے ہماری بات سامنے کیا کلیئر ہوئی کہ ہم سب ایک ہیں خداوند یسوع میں، اور خداوند یسوع نے کسی بھی ایسے رشتے کو ایسا قرار نہیں دیا کہ اس کے کنٹرول میں یا اس کے نیچے جنت ہے۔ ہمارا جو فیتھفلنس ہے وہی ہمیں جنت کا رستہ کا بتاتا ہے کہ وہ شخص یا عورت یا آدمی یا بچہ وہ جنت کا حقدار ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ صلیب پر خداوند یسوع نے جب اس ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی فردوس میں ہوگا، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے تھا، یا ہم کہیں کہ وہ اس کی ماں کی وجہ سے اسے جنت ملی۔ وہاں پر خداوند یسوع کو پہچاننے کی وجہ سے اسے صلیب پر اپنے گناہوں کے باوجود اسے وہ جنت ملی۔ ماں کی رسپیکٹ بارہا ہے، عزت بارہا ہے، کیونکہ کلام نے کہا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ ہمیں یہ حکم ماننا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن ان کو پوجنا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہلکا سا فرق آتا ہے کہ پیار کرنا، عزت کرنا اور پوجنا ہم نے صرف اور صرف خداوند یسوع کے کلام کو، خداوند یسوع کے نام کو ہے۔ اس کے بعد ہمارا میں جو ایک اور اس کے بعد بات لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ اچھے کے ساتھ سب اچھا ہوتا ہے، میوہ کھلا میوہ ملے، اور جب آپ اچھے ہو تو آپ سب آپ کے ساتھ اچھے ہیں۔ ہم کرسچنز بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ایز اے بلیور ایسی بات نہیں، ایز اے کرسچن ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ یقین رکھیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی کے لیے برا نہیں سوچا، پھر اس کے ساتھ سب کچھ ہی برا ہوا۔ پولوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، پطرس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اسٹیفنس کے ساتھ دیکھتے ہیں، بلکہ ہم کریکٹر دیکھیں خداوند یسوع نے جب کہا کہ ہم خداوند یسوع کے جب صلیبی رستے پر چلتے ہیں تو دکھ، تکلیف، اپوزیشن ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی انیکٹیو نہیں ہوتا کہ شیطان کہے آج میری چھٹی ہے، آج میں تھک گیا ہوں، آج میں نہیں کروں گا اس بندے کی مخالفت، اس بندے کی اپوزیشن نہیں کروں گا۔ وہ مسلسل لگا رہتا ہے۔ تھکتے ہم ہیں، چھٹی ہم لیتے ہیں، لیکن شیطان نہیں لیتا۔ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی ہم یہ بائبل کے ہیروز دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم ولن بھی دیکھتے ہیں۔ ہم جان دی بیپٹسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہیرودیس بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اگر پولوس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم ساری اپوزیشن دیکھتے ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع دیکھتے ہیں تو پوری یہودی پلٹن دیکھتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ولن ساتھ ہے، اچھائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہمیشہ ولن ہوتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کیونکہ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اور اگر آپ اس نیت سے اچھائی کرتے ہیں، اس نیت سے گڈ ڈیڈز کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کے ساتھ اچھا ہو، آپ کے موٹیوز یہ ہیں تاکہ آپ کو پلٹ کے اچھا ملے، تو یقین کریں آپ کو کبھی اچھا نہیں ملے گا. لیکن جب آپ بے لوث خدا کو لیے کریں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے یہ جان کر کریں کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یقیناً اچھا ملے گا. لیکن اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری نیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں آج یہ کرتا ہوں تو مجھے کل پلٹ کے یہ شخص زیادہ عزت دے گا، زیادہ کرے گا، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ ہرٹ ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو کہ میں نے تو خدا کے بتائے ہوئے راستے کیے. خدا نیت اور دلوں کو جانتا ہے. جیسے اس امیر آدمی نے کہا کہ میں پوری شریعت پر عمل کرتا ہوں، خدا یسوع نے کیا جواب دیا؟ اپنی تمام دولت بیچ کر میرے پیچھے ہو لے. اور وہ وہاں سے اداس ہو کے، مایوس ہو کے چلا گیا، کیونکہ خدا یسوع اس کے بیہائنڈ موٹیوز کو جانتا تھا، اس کی نیت کو جانتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ہمیں اپنی نیتوں کو، اپنے موٹیوز کو بہت زیادہ کلیئر رکھنا ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے اسے ہم 2 حصوں میں پروگرام کو کریں گے، کیونکہ یہاں پہ کافی سارے اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. پھر ہے کہ مسیح یسوع ہی واحد راستہ ہے. کلام بتاتا ہے کہ مسیح یسوع ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک جا سکتے ہیں. کوئی ایسا اور میڈیٹر، کوئی ایسا اور شخص، کوئی اور ایسا راست باز نہیں بیچ میں رکھا گیا، ورنہ مسیح یسوع کی قربانی، اس کا کفارہ جو ہے رائے گاہ ہے. اگر مجھے آج بھی کسی اور کی ضرورت ہے، کسی اور قربانی کی، کسی اور شفایتی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر خدا یسوع مسیح کا وہ دکھ سہنا، وہ صلیب اٹھانا، سب کچھ رائے گاہ ہے. اگر میں آج بھی مسیح یسوع کے بغیر کسی اور کی طرف دیکھتی ہوں تو پھر مسیح یسوع کی طرف میں دیکھ ہی نہیں رہی. خدا یسوع نے کیا کہا یوحنا 14:6 میں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ تک نہیں جا سکتا. کوئی خدا تک اپنے اچھے اعمال کے تھرو نہیں جا سکتا کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے، وہ بڑے بڑے چندے دے رہا ہے، وہ ریگولر چرچ جاتا ہے، وہ صبح 5 بجے اٹھ کے 4 بجے اٹھ کے گھنٹہ دعا کرتا ہے، رات ساری اٹھ کے دعا کرتا ہے. لیکن اگر وہ اس کی نظریں مسیح پر نہیں ہیں اور وہ اس موٹیو سے فخر کرتا ہے کہ میں تو بہت خدا کو ٹائم دیتا ہوں، تو یقین کریں مسیح کے بغیر آپ نہیں جا سکتے خدا تک، جنت میں نہیں جا سکتے. آپ دعائیں کروا لیں بہت سارے سینٹ سے، بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے راست باز لوگوں کے مجمع میں دعا کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ خود خدا یسوع میں پیور ہارٹیڈ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کبھی بھی خدا یسوع کی حضوری میں پہنچ نہیں سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 15 باب میں خدا یسوع نے کیا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے اور ہم ڈالیاں ہیں. یسوع مسیح میں پیوست ہونا ہے. ہم نے اگر کسی اور میں پیوست ہو گئے، کسی پاسٹر میں، کسی اور پریسٹ میں ہم نے پیوست ہو کے کہنا کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچائے، تو یہ آپ کا وہ بڑا دھوکہ ہے جس کے وسیلہ سے شیطان آپ کو پھنسا کے آپ کبھی بھی کہیں نہیں پہنچ سکتے. آپ کو ڈائریکٹ خدا یسوع میں پیوست ہونا ہے، خدا یسوع سے خود اپنا رشتہ بنانا ہے، ڈائریکٹ رشتہ بنانا ہے، تبھی تو آپ باپ کہہ سکتے ہیں. وگرنہ تو آپ کہیں فلانے پاسٹر کے باپ میں تیری سے حضور میں دعا کرتا ہوں، فلانے پریسٹ کے باپ میں تیرے سے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کو سمجھنے والا تو وہ ہے، خدا تک لے جانے والا تو وہ ہے. پھر تو آپ کسی اور کے باپ سے دعا کر رہے ہیں. جب آپ اپنے باپ سے دعا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریکٹ ہونے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو خود اپنا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ بات کروں گی جو میں بارہا کہتی ہوں کہ کلام کو خود پڑھیں. جب آپ صرف دوسروں سے سننے کی ہی پہ اکتفا کریں گے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ مس ٹریک ہو جائیں، اور خاص طور پہ جو انٹرنیٹ سے صرف اور صرف انٹرنیٹ سے دیکھ کے اپنے ایمان کو پرکھتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم کلام خود نہیں پڑھیں گے ہمیں ہر جگہ پہ دھوکہ ملے گا. یہ میں آپ سے امید کروں گی کہ آپ کلام کو خود پڑھنا شروع کریں گے. اس کے بعد یہ جو میں ایک لاسٹ فی الحال بات کروں گی، کیونکہ میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر پھر ہم علیحدہ پروگرام ایک اور کریں. پھر وہ ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے کلام نہیں پڑھتے کہ یہ بہت بڑا بھید ہے یا یہ بہت مشکل ہے سمجھنا.
ہر کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا، ہر کوئی اسے پڑھ نہیں سکتا. یہ کچھ خاص لوگوں کو خدا نے روح دیا ہے، جبکہ خداوند یسوع نے یہ پاک روح ہم سب کو انعام میں دیا ہے، تحفے میں دیا ہے اور مفت دیا ہے، اور وہی مدد کرتا ہے. کلام کوئی بھید نہیں. اگر ایسا ہوتا تو یقین کریں یہ خدا ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ایک بچے کو آپ کلاس 5 کا سلیبس دے دیں اور اسے کہیں کہ پی ایچ ڈی کے ایگزام میں بیٹھ، تو آپ کہیں گے کہ وہ شخص یا وہ باپ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. اور اسی طرح ہمارا خدا باپ بھی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا کہ وہ کتاب ہمیں دے دے، وہ آئین ہمیں دے دے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جن بھیدوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور وہ ہم سے کہے کہ میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم اسے پورا فلفل کرو، اس پہ اوبے کرو، اس پہ چلو، لیکن ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں دی گئی. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہم خدا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تو نے ہمیں سمجھے بغیر ہمیں کلام دے دیا ہے. خدا پر کون الزام لگا سکتا ہے؟ خدا کو کون مجرم ٹھہرا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام میری اور آپ کی سمجھ کے مطابق دیا گیا ہے، اور اس میں مدد کون کرتا ہے؟ پاک روح. آپ پاک روح سے کہیں اس کلام کو پڑھنا شروع کریں ڈیلی بیسس پہ، یہ کلام خود بخود آپ پر اشکارا ہوتا ہے. اور ہمارے سے توقع کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں بائبل کی ورسز سنگ کی تھی، یہ ڈائریکٹ بائبل کی ورسز ہیں. اگر ہم دیکھیں پہلا پطرس اور اس کا 2 باب اس کی 9 آیت، پہلا پطرس 2 باب 9 آیت، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ میرے سے، آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے عورت ہے، چاہے ان پڑھ ہے، چاہے گھریلو عورت ہے، چاہے ورکنگ وومن ہے، اس سب کے لیے ایک ہی بات ہو رہی ہے. لیکن تم، یہاں پر آپ اپنا نام لگا سکتے ہیں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. یہ ہم نے کرنا ہے. جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پریز دا لارڈ. خدا ان کا شکر ہو جس نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں. اور وہ تب ظاہر کریں گے جب اس کلام کی گہرائی میں جائیں گے، جب ہم اس سے بھاگیں گے نہیں کہ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کوئی بھید ہے. خداوند یسوع ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہم شکل بنیں، لیکن شیطان ہمیں یہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ یہ تو تمہاری سمجھ سے باہر کی کتاب ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو. وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کلام سے دور رہیں، یا اس کلام میں ملاوٹ کر دیتا ہے. اس نے باغ عدن میں کیا کیا تھا؟ خدا نے جو کلام کیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا، اور شیطان نے آ کر کیا اسی کلام میں ملاوٹ کیا کی تھی؟ کیا واقعی ایسا کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے؟ خدا نے کہا تھا ورنہ تم مر جاؤ گے، لیکن شیطان نے کہا کیا واقعی ایسا کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے؟ اس نے اس بات کو ہلکا سا ٹویسٹ کر کے اس حقیقت کو جھوٹ کر دیا، اور انسان نے مان لیا. اور جب اس نے وہ پھل کھایا تو اسے لگا کہ میں تو مرا نہیں، میں تو زندہ ہوں. وہ اسپرچولی مر چکا تھا، وہ خدا سے دور ہو چکا تھا، اس کی ہولی لائف جو تھی ختم ہو چکی تھی. اور آج شیطان نے بھی ہماری ہولی لائف کو اسی طرح سے ملاوٹ کر کے، ٹویسٹ کر کے ڈائلیوٹڈ کر دیا ہے. کیا واقعی یہ کلام آپ کو سمجھ آ سکتا ہے؟ کیا واقعی کیا کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ خدا تک جا سکتے ہو؟ جب اس نے باپ ہمیں اپنا خود کو ہمارا باپ کہا، تو اب اس کے بیچ میں اور کسی کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند یسوع کے وسیلہ سے ہم نے باپ تک جانا ہے، سمپل. میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ان باتوں کو ضرور غور کریں گے، کویسچن کیا کریں، بائبل کو پرکھا کریں، اسے انجوائے کریں، اسے سیکھیں، تاکہ ہم سب اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں. آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا، اسے سمجھا ہوگا. خدا کا کلام ہے جو پرتاثیر ہے، وہ کبھی بھی بے فائدہ واپس نہیں جاتا. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اس کلام کو پڑھیں، اور اس میں سے ہم سب ایک دوسرے سے برکت پائیں گے. آپ نئے ٹاپکس مجھے بتایا کریں تاکہ ہم ایک سیکھیں، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بات کلیئر نہیں، وہ بھی مجھے بتائیں تاکہ ہم نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں اس چیز کو بھی کلیئر کریں. خدا آپ کو برکت دے. ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلے. میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گی. اے میرے آسمانی باپ، میں تیرے شکر ادا کرتی ہوں اس وقت جتنے ہم ساتھی، ہم دوست، ہم بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم اس ویڈیو کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. ہم سب کے
ایمان کو، کرسچینٹی کو، لائف سٹائل کو پاک کر، اس تمام ملاوٹ سے نکال دے، اور توفیق دے کہ ہم روز بروز تجھ میں پاک صاف ہوتے جائیں، تجھ میں بڑھتے جائیں، تجھ سے سیکھتے جائیں، اور تیری خوبیوں کو ظاہر کریں، تیرے ہم شکل بنے، تیری خوشنودی کو حاصل کریں۔ ہر قسم کے سوالات کو، ہر قسم کی کنفیوژن کو میرے لوگوں میں سے نکال دے، اور توفیق دے کہ ہم اسے تیرے سامنے پاک روح کی مدد سے اسے کلیئر کرتے رہیں، کلام کی گہرائی میں جائیں، کلام کو سیکھیں، اسے سمجھیں، اسے انجوائے کریں، اس میں مسرور ہوں۔ خدا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے یہ برڈن دیا، تو میرے لوگوں کو، کلیسیا کو بلیس کر، برکت دے، اور اے خدا انہیں اپنے میں بڑھنا سکھا، سب کو برکت دے۔ یہ سب تیرے پاک نام میں مانگتی ہوں، آمین آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے برکت پائی، اور میں جانتی ہوں کہ خدا نے آپ کو ٹچ کیا ہے۔ سو خدا میں مسرور رہیں، ہمیشہ خدا میں مسرور رہیں۔ پریز دی لارڈ۔